अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अपने मलेशिया के हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद करने की पेशकश की है। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फायरिंग करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के मुकदमात तेज़ी से चलाए जाएंगे ताकि उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने PTI के मुजाहरे के दौरान जख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों और तजारती इश्तराक अमल को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने आज लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की कसीरुल मकासिद इमारत का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में तकनीकी तरबियत मुकम्मल करने वाले मदारिस के तलबा में असनाद तकसीम की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 57वां यौम तासीस आज मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। फ़लस्तीन ने शिमाली गज़ा में इसराइल की जानिब से बढ़ते हुए कत्लेआम पर अरब लीग का हंगामी इजलास तलब करने पर जोर दिया है। और पाकिस्तान ने आज दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत को 43 रन से हरा दिया। अहम खबरों का खुलासा आपने जाना। अभी बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम मलेशिया में हालिया सैलाब के बाइस आजमाइश की इस घड़ी में अपने मलेशियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये बात अपने मलेशिया के हममनसब दातो सरी अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। शहबाज शरीफ ने मलेशिया की मुतादिद रियासतों में हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस कुदरती आफत से निमटने में मलेशिया की हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर की गई कार्रवाइयों की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मलेशिया को हर मुमकिन मदद की पेशकश की और मलेशिया के भाइयों के लिए पाकिस्तान की हिमायत की अलामत के तौर पर फौरी इमदाद भेजने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत सिमत में गामजन होने पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक को तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के दौरों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुजाहिरीन के साथ हालिया झड़पों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रियासती तशद्दुद और अंधाधुंध फायरिंग के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान में उन्होंने फायरिंग के बाइस मुजाहिरीन के ज़ख्मी होने और उन पर बिला जवाज़ तशद्दुद के दावों को मन घड़त और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने के लिए कब्रों और लाशों जैसे सबूत फराहम किए जाएँ। इसहाक़ डार ने कहा कि नाम निहाद मुजाहिरीन भारी असलहे और आंसू गैस के कनस्तरों से मुसल्लह होकर आए थे। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन का मकसद इंतशार फैलाना और खून खराबा करना था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी सफ़ों में हलाकतों के बावजूद इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि PTI के रहनुमाओं ने अपने कारकुनों को इस्तेमाल किया और अब वो रियासती तशद्दुद का मज़ाक़ खेज़ और झूठ पर मबनी बयानियाँ बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि किसी को भी मुल्क अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज टेलीविज़न पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसदाद फसादात फोर्स कायम की जा रही है। गिरफ्तार किए गए पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ फौरी मुकदमात चलाकर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
عطا تارڑ نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کو مسترد کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت خیبر پختونخوا یا ملک کے دیگر افراد کی خواہشات کی ترجمانی نہیں کرتی۔ وزیر اطلاعات نے اقتصادی اشاریوں میں بہتری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے منفی حربے ملکی معیشت کو آگے لے جانے سے نہیں روک سکتے۔ جب آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کرنے لگتے ہیں، جب سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی، جب آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ 8.8 ارب ڈالر کراس کر گئے، جب آپ کی مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال 32% سے کم ہو کے اس سال 6.9% پہ آ گئی، جب حکومت نے سبسڈی دینا شروع کر دی بجلی کے اوپر، سمر پیکج دیا، اب ونٹر پیکج دیا ہے، اور بیرون ملک سے مختلف وفود کا آنا جانا پاکستان میں شروع ہو گیا، اور ریکارڈ ہے کہ 7 مہینوں کے اندر اتنے وفود کبھی بھی نہیں آئے ہیں۔ پاکستان کو اعزاز ملا کہ ایس کیو کی سمٹ ہوسٹ کی، اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے اور اگریمنٹ سائن ہوئے۔ تو یہ جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے، کل اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 11 ارب ڈالر کراس کر گئے ہیں، اور یہ خوشائند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں دن رات محنت ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پی آئی اے کے لیے یورپی روٹ کھلنے سے قومی ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جس سے اس کے نجکاری میں مدد ملے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت میں بہتری آئی ہے اور حکومت کی کامیاب پالیسیوں کی بدولت مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج کے حوالے سے وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حامی پاکستان کی ترقی ہضم نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لاشوں کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے، جبکہ ابھی تک جنازے کی کوئی بھی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج راولپنڈی کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث افراد کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر عبرتناک سزا دی جائے گی۔ انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مادر وطن کے ثبوت ہیں جن پر پوری قوم کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ ادھر پی ٹی آئی کے احتجاج میں غیر قانونی افغان شہریوں کی موجودگی کے ثبوت منظر عام پر آئے ہیں۔ ان غیر قانونی افغانیوں کو رقم کی ادائیگی کر کے تشدد پر اکسایا گیا۔ حراست میں لیے گئے افغان عسکریت پسند بیت اللہ نے بتایا کہ انہوں نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ ایک اور زیر حراست افغان ابرار الحق نے بتایا کہ اسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 سے 3 ہزار روپے دینے کا لالچ دے کر سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کا کہا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی فائرنگ کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس کا اہلکار زخمی ہوا۔ دوسرے زیر حراست افراد نے اسی طرح کے اعترافی بیانات دیے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں اور تجارتی اشتراک عمل کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف اور وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ہوا۔ وزیر نجکاری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو اپنے باہمی تعلقات کو کاروبار اور دوطرفہ تجارت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مشترکہ منصوبوں پر کام کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جدت پسندی اس مسابقتی دنیا میں بقا اور ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچیں۔ احسن اقبال نے امید ظاہر کی کہ آئی ٹی یونیورسٹی کی عمارت سے آئی ٹی کے طلباء کو ہر لحاظ سے سہولت میسر آئے گی۔
وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے متعلقہ ہنر سے آراستہ کر کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور خود مختار اور خوشحال پاکستان کی جانب بڑھنے میں مدد ملے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں مدارس کے ان طلباء کے لیے تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے جنہوں نے تعلیمی نظام میں فرق ختم کرنے کے لیے سماجی ہم آہنگی کے منصوبے کے تحت تکنیکی اور فنی تربیت مکمل کی۔ رانا مشہود نے نوجوانوں کو تعلیم اور فنی تربیت کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے حکومتی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ ہنرمند اور خود مختار نسل پیدا کرنے کے حکومتی ویژن کی عکاسی کرتا ہے جس سے قومی ترقی میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنا 57واں یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا۔ پیپلز پارٹی نے اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں کیک کاٹنے کی تقریبات اور عوامی اجتماعات سمیت مختلف ریلیوں کا اہتمام کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے نور حسین چنڈ کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں کیک کاٹنے کی تقریبات اور عوامی اجتماعات سمیت مختلف ریلیوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں جمہوریت اور سماجی انصاف کے لیے غیر متزلزل کاوشوں پر پارٹی کارکنوں، حامیوں اور پاکستانی عوام کو تہ دل سے مبارکباد دی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی لازوال میراث پر روشنی ڈالی جنہوں نے 1967 میں آج کے دن پارٹی کی بنیاد رکھی تھی تاکہ مساوات، انسانی حقوق اور معاشی خوشحالی پر مبنی ایک مساوی معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانیوں پر انہیں بھی شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے مثالی جرأت سے جمہوریت کا دفاع کیا اور لاکھوں لوگوں کو اپنی انتھک کوششوں سے متاثر کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کارکنوں اور حامیوں کو مبارکباد دی۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے پسماندہ افراد، اقلیتوں، مزدوروں، کسانوں، طلباء اور پسماندہ طبقے کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی نوجوان قیادت میں پیپلز پارٹی اپنی میراث کو آگے بڑھائے گی۔ اس دن کی مرکزی تقریب کوٹری میں ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دوسرے رہنماؤں سمیت پیپلز پارٹی کے عہدیداروں، کارکنوں اور حامیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور تمام مسائل کا واحد حل مذاکرات میں مضمر ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مزید کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ چین کے پانی کے تحفظ کے ادارے پاکستان کے زرعی شعبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے عبدالباسط خان کی رپورٹ۔ آبپاشی کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان میں پانی کی قلت کے مسائل سے مؤثر طور پر نپٹا جا سکتا ہے۔ چین کی فراہم کردہ سپرے کی 20 مشینوں اور آبپاشی کے لیے ڈرپ کے ذریعے آبی فرٹیلائزر کے مربوط نظام کی پہلی کھیپ سے گندم، کپاس، ٹماٹر، مکئی اور دوسری فصلوں کی کاشتکاری اور آبپاشی کے لیے 2000 ایکڑ اراضی سیراب کی جا رہی ہے۔ 7 جولائی 2023 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا بھی آغاز کیا تھا جس کا مقصد زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا۔ پاکستان میں فراہمی آب کا 3/4 پانی زیادہ پانی والی فصلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ چین کے آبپاشی کے پانی کے تحفظ کے ادارے کے نظام سے فصلوں کی پیداوار اور خوراک کے شعبے میں خود کفالت بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے دبئی میں پاکستان کے قونصل خانے میں پریس کونسلر محمد صالح خان کے والد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنے پیغام میں مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان سے اس ناقابل تلافی نقصان پر
دلی تعزیت کی۔ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایف سی بلوچستان نارتھ نے دیگر اداروں کے ہمراہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ رواں ماہ ڈیرہ مراد جمالی، بارکان، پشین، چمن، یوب اور نوشکی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ کی کوششیں ناکام بنائی گئیں اور بڑی مقدار میں چینی، جھالیہ، ٹائر اور سگریٹ ضبط کیے گئے۔ بین الصوبائی سرحد پر تلاشی کے دوران 1,22,000 لیٹر سے زائد ڈیزل کی اسمگلنگ بھی ناکام بنا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گندم کے تصدیق شدہ بیجوں کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے تصدیق شدہ بیج کی قیمت فی تھیلا 6,300 سے کم ہو کر 4,500 روپے ہو گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے کسانوں سے تعاون جاری رکھنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے تیار کردہ سافٹ ویئر کی بدولت صوبے بھر میں ضلعی عدالتوں میں تقریباً 92 لاکھ مقدمات کو نمٹانے میں مدد ملی ہے۔ بورڈ کے چیئرمین فیصل یوسف نے لاہور میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے وکلاء اور عوام کو مقدمات کی تفصیلات اور عدالتوں کے مقرر کردہ نظام ملاقات کی معلومات حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، جس سے عدالتی عمل زیادہ شفاف اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طریقہ کار کے تحت مقدمات کی آن لائن فہرست اور کسی بھی مطلوبہ مقدمے کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں، جس سے تمام متعلقہ فریقوں کے لیے مقدمات کی پیروی باضابطہ طریقہ کار کے تحت ممکن ہو گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ملک کو توانائی کے بحران سے نجات دلانے کے لیے متبادل توانائی کے وسائل کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ وہ وابڈا کے زیر تربیت ایگزیکٹو انجینئر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ افسران کی پیشہ ورانہ تربیت سے اداروں کی ترقی اور ہنرمندی کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے لائن لاسز اور بجلی چوری پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ ضلع خیبر کے مختلف علاقوں کے عمائدین نے حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی فرد یا عنصر کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس عزم کا اظہار قلعہ بالا حصار پشاور میں خصوصی جرگے کے دوران کیا گیا، جس میں ضلع خیبر کے عمائدین، نوجوانوں، سینئر سول اور فوجی افسران نے شرکت کی۔ عمائدین نے کہا کہ ضلع خیبر میں امن کے لیے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر فتنہ الخوارج کے خلاف کردار ادا کرتے رہیں گے۔ شرکا کو بتایا گیا کہ پاک فوج، فرنٹیئر کور نارتھ اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے ضلع خیبر میں امن کی بحالی کے لیے برسر پیکار ہیں اور کسی فرد یا گروپ کو ضلع کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکام نے عمائدین پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ علاقے میں حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کے ساتھ فتنہ الخوارج کے خلاف متحرک ہیں۔ جرگے میں لنڈی کوتل، جمرود باڑہ اور وادی تیرہ کے عمائدین نے شرکت کی اور متعدد تجاویز پیش کیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اپنے وطن کا دورہ کرنے والے سکھ یاتریوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے زائرین کو رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک، طبی معاونت اور سیکیورٹی کی مفت خدمات کی فراہمی کے ذریعے انہیں سہولتیں مہیا کر رہا ہے۔ یہ بات مزارات کے متروکہ املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری سیف اللہ کھوکھر نے ریڈیو پاکستان کو خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ متروکہ املاک بورڈ اور سیکیورٹی اداروں سمیت متعلقہ سرکاری محکمے ملک کے دورے پر آنے والے مہمانوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ وادی میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی تعیناتی کے باعث کشمیری عوام کے مصائب کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بے گناہ لوگوں کا ماورائے عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریاں، املاک کی ضبطی اور ملازمین کی غیر قانونی برطرفی معمول بن چکی ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ اور دیگر کشمیری سیاسی قیدیوں کی بھارت کے مختلف صوبوں کی دور دراز جیلوں میں مسلسل نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے علاقوں بٹا مالو اور زینا کوٹ اور پلوامہ کے علاقے ترال میں محاصرہ تلاشی کی تازہ کارروائیاں شروع کی۔ ان کارروائیوں کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان علاقوں سے کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کی بڑے پیمانے پر اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ فلسطین نے شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے ہولناک قتل عام پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر نے ایک بیان میں بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ امدادی اور طبی ٹیموں کو غزہ تک رسائی میں مدد فراہم کریں
تاکہ فلسطینیوں کو اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کی منظم مہم سے بچایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریز نے واضح طور پر کہا ہے کہ عالمی ادارہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انطونیو گتریز نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ فلسطین کے عوام کو امن، سلامتی اور عزت و وقار کے ساتھ رہنے کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جبری طور پر بے گھر یا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونے والی 6 کروڑ سے زائد خواتین کو صنفی بنیاد پر تشدد کے زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ ادارے کے ترجمان نے جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو میں اس تشدد کو مؤثر طریقے سے روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیوں میں 44,300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی طرف۔ پاکستان نے آج دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کو 43 رن سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 281 رنز بنائے۔ شاہزیب خان نے 159 اور عثمان خان 60 رنز بنا کر پاکستان کی جانب سے نمایاں بلے باز رہے۔ جواب میں بھارت کی پوری ٹیم 47.1 اوورز میں 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے علی رضا نے 3 جبکہ عبدالسبحان اور فہام الحق نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان اپنا اگلا میچ سوموار کو متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے کوارڈرنگولر فزیکل ڈسیبلٹی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کی منظوری دی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ منگل کو خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ کراچی میں ہوگا۔ چیف آف ایئر اسٹاف سرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ 2024 مصعب اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں ختم ہو گئی۔ مصر، برطانیہ، ہانگ کانگ، آئی لینڈ، کویت، ملائیشیا، نیدرلینڈ اور پاکستان سے درجہ اول کے 24 کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ میں شرکت کی۔ پاکستان کے نور زمان نے ہم وطن ناصر اقبال کو 3-0 سے شکست دے کر فائنل میچ اپنے نام کر لیا۔ چیمپئن شپ کا انعقاد پاک فضائیہ نے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے تعاون سے کیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے گورنر فٹ فٹ بال کپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پشاور میں خیبر پختونخوا فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور فٹ بال کے سابق قومی کھلاڑی شاہد خان شواری سے گفتگو کے دوران یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فٹ بال کپ کے انعقاد سے صوبے کے نوجوانوں کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ پاکستان کی شطرنج فیڈریشن نے آزاد کشمیر کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم، کھیلوں، نوجوانوں اور ثقافت کے محکموں کے تعاون سے وزیر اعظم کی نیشنل مائنڈ اسپورٹس انیشیٹو فار اسکولز کے تحت آزاد جموں و کشمیر میں فائٹ انفرادی تربیت کا آغاز کیا۔ مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر کے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے وزیر دیوان علی خان چغتائی اور CFP کے صدر حنیف قریشی نے تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کرتے ہوئے فیتا کاٹا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی آئندہ برج فیڈریشن اور برمودا بال کے لیے 4 درجہ بندیوں میں برج کی قومی ٹیمیں منتخب کرنے کے لیے آزمائشی مقابلے لاہور کے جم خانہ کلب میں آج دوسرے دن بھی جاری رہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان ریلوے کی آمدن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ CEO پاکستان ریلوے عامر بلوچ کے مطابق ریلوے نے 5 ماہ میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں سے 33 ارب روپے کمائے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال اسی دورانیے میں 29 ارب روپے آمدن ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2025 تک ML1 پر گراؤنڈ ورک شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسلامی ایوان تجارت و ترقی اور پاکستان کے ایوان ہے صنعت و تجارت آئندہ سال 30 جنوری سے کراچی میں 2 روزہ پائیدار سیاحتی فورم کا مشترکہ طور پر انعقاد کر رہے ہیں، جس کے لیے سیاحت کی ترقیاتی کارپوریشن کا تعاون بھی حاصل کیا جائے گا۔ اس فورم کا مقصد اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک میں پاکستان کو پائیدار سیاحت کے مرکز کے طور پر متعارف کروانا، سیاحوں کی آمد کے بارے میں آگاہ کرنا اور سیاحتی شعبے میں سرکاری اور نجی شعبوں کے اشتراکی عمل کو فروغ دینا ہے۔ اس فورم کے ذریعے پاکستان میں سیاحتی مقامات اور بینکاری اور مالی شعبوں کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا اور کامیاب سیاحتی سرگرمیوں میں مدد لی جائے گی۔
फोरम में तजारती ग्रुप्स, इस्लामी तामुल तंजीम के रुकन ममालिक के ऐवान हायत तजारत, माहिरीन सफरा, सरमायाकार और 100 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन के अलावा सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक के नुमाइश कुनंदगान शरीक होंगे। और ज़राई तरक्याती बैंक ने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कायम करने के लिए वतीन के साथ शराकत दारी की है, जिसका मकसद बैंक के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 50 लाख से ज़ायद सार्फिन के डाटा की हिफाजत करना है। ये थी तजारती खबरें और अब चलते हैं फ़न की दुनिया में। क्लासिकल गुलूकार उस्ताद शराफत अली खान की 15वीं बरसी आज मनाई गई। उस्ताद शराफत का ताल्लुक शाम 84 घराने से था। वो उस्ताद सलामत के बड़े बेटे थे। उन्होंने कई मुल्कों में अपने फ़न का मुजाहरा किया। उन्होंने दुनिया भर में तकरीबन 100 के करीब मौसीकी की महाफिल में अपने फ़न का मुजाहरा किया। वो 2009 में आज ही के दिन लाहौर में इंतकाल कर गए। अकादमी अदबियात पाकिस्तान की लाहौर शाख ने पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर की सेक्रेटरी, सीनियर कहानी नवीस, मुतरज्जिम और एडिटर परवीन मलिक की आज़ाज़ में एक खुसूसी अदबी शाम का अहतमाम किया। उधर हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर ने नसरनिगार फारिहा अशद के फ़न के बारे में तबादला ख्याल के लिए लाहौर में खुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया के कानून साजों ने एक तारीखी कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र अफराद पर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। सेनेट में 19 के मुकाबले में 34 वोटों से मंजूर होने वाले इस कानून में सोशल मीडिया कंपनियों से कहा गया है कि वो 16 साल से कम उम्र नौजवानों को अपने अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। नए कानून पर अमल दरामद में नाकामी पर सोशल मीडिया कंपनियों को 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माने का सामना हो सकता है, जो तो 3 करोड़ 25 लाख अमरीकी डॉलर के लगभग रकम बनती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अवरलूद है और बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है। आज रात शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। जबकि कल इतवार शाम रात से शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिताब पठवार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में और बलाई सिंध में सुबह के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात लैब में -7, स्कर्दू में -6, गुपिस में -3, अस्तोर, बगरोर, फुंजा और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 7, मरी में 3, लाहौर में 11, कराची में 20, पेशावर में 8, कोयटा में 5, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में -1, स्कर्दू में -6, श्रीनगर में 1, जम्मू में 11, लेह में -7, पुलवामा में 0, अनंतनाग में 0 और शोपियां में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं, जबकि खिताब पठवार, वस्ती पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश बलूचिस्तान में खुजार में 60 मिलीमीटर, जबकि लोहरलाई में 16, बारखान में 14, ज़ोब में 11, कोयटा में 1, मुस्लिम बाग में 6, पशीन में 4, चमन में 2, पंजाब में डीजी खान, फोर्ट मनरो में 14, सिटी में 1, नूरपुर थल में 6, लिया में 5, जोराबाद में 4, बकर में 3, कोटदू, मंडी बहाउद्दीन में 2, टोबा टेक्सिंग डीजी खान जंग में 1, सिंध जैकबाबाद में 6, सखर में 1, खैबर पख्तूनख्वा डीजी खान में 3, जबकि कलाम में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने अपने मलेशिया के हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद की पेशकश की है। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फायरिंग करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के मुकदमात तेज़ी से चलाए जाएंगे ताकि उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। पाकिस्तान ने आज दुबई में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत को 43 रन से हरा दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क मलाहत सौलत, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कियानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अयाज असलम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।